प्रेज द लॉर्ड के एक नए एपिसोड में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आप देख रहे हैं जीसस क्राइस्ट टेलीविजन, पाकिस्तान का पायनियर टेलीविजन, जिसकी खिदमत 2 दहाइयों से ऊपर फैली हुई है। और खुदा उनकी तारीफ हो, इस खिदमत का डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो आप लोगों की दुआओं से है और एक बड़ी रोया से है जो खुदावंद ने दी। खुदावंद की तारीफ हो। खुदावंद अपने लोगों को रोया अता करता है और जो लोग रोया की पैरवी करते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं और खुदावंद उन्हें सरफराजी देता है, इज़्ज़त देता है। खुदावंद की तारीफ हो इस बड़ी खूबसूरत खिदमत के लिए जो खुदावंद ने जीसस क्राइस्ट टेलीविज़न को दी है, ताकि लोगों को खुदावंद के कलाम से मुनव्वर किया जा सके और लोग अंधेरे में ना रहें बल्कि रोशनी में चलना शुरू कर दे, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदावंद की तारीफ हो। दोस्तों 12वां सीजन चल रहा है, 22 साल हो चुके हैं जेसी टीवी को खिदमत करते हुए और ये 12वां सीजन जो है प्रेज द लॉर्ड का, ये बहुत खूबसूरत है क्योंकि इसको हमने डेडिकेट किया है रूल कुदस की खिदमत के ऊपर। रूल कुदस क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है। हर एक ईमानदार को, हर एक खादम को इसकी ज़रूरत है। जितनी भी खिदमतें हैं वो रूल कुदस के वसीला से है, क्योंकि तमाम खिदमतों का सेंटर जो है रूल कुदस है। खुदावंद की तारीफ करते हैं इस बड़ी मदद के लिए जो आसमान से हमारे लिए फ्राहम की गई यीशु मसीह के वसीला से। दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही खूबसूरत है, यानी रूल कुदस का फल क्या है। और आज मेरे साथ जो पहले मेहमान हैं मेरे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लाहौर में एक बहुत खूबसूरत खिदमत करते हैं, ग्लोरी प्लेस, और उनकी खिदमत का नाम है और खुदावंद उन्हें अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता है, ज़िंदगियों को तब्दील करने के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन का काम उनके वसीला से होता है और आज उनसे जानेंगे कि रूल कुदस का जो है वो आम इंसान की ज़िंदगी में और एक ईमानदार की ज़िंदगी में क्या किरदार है और रूह का फल जो है उसका जो है वो क्या अमल दखल है। खुदावंद उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। आपकी भरपूर तालियों में वेलकम करना चाहूँगा पास्टर रिजवान सलीम को। पास्टर साहब वेलकम इन द शो। कैसे आप? काफ़ी देर के बाद आपसे मुलाकात हुई है जी। लेकिन खुदावंद की तारीफ़ हो, खुदावंद ने ये मौका फ्राहम किया कि आपसे दोबारा मुलाकात हो सके। बस अब एक ईमानदार जो है जब वो बपतिस्मा लेता है और खुदा के घराने में शामिल हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी के अंदर रूल कुदस का क्या मकाम है या उसको कितनी ज़रूरत होती है, रूल कुदस की अहमियत क्या है उसकी ज़िंदगी में, एक ईमानदार की ज़िंदगी में। जी, सबसे पहले तो मैं खुदा रूल कुदस का और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे आज इस प्रोग्राम में बुलाया था कि रूल कुदस के ऊपर मैं गुफ्तगू कर सकूँ। देखिए जो रूल कुदस का आप कहें कि मेन जो रोल है वो एक शख्स की तौबा से शुरू हो जाता है। रूल कुदस के बगैर कोई यीशु मसीह के पास पहुँच ही नहीं सकता। आमीन। जैसे कि बाइबल मुक़द्दस में ख़तून का जिक्र है जो यीशु मसीह के पास आई और उसके कदमों को चूमा, आंसुओं से भिगोने लगी, बालों से पहुँचने लगी। सो एक्चुअली शी वॉज लॉस्ट हर पीस। उसे कहीं से वो चीज़ नहीं मिल रही थी। तो अगर वो यहाँ तक पहुँची है तो रूल कुदस ने उसे गाइड किया है कि उसका पीस अगर उसे वापस मिल सकता है, उसकी मुस्कुराहट अगर उसे कहीं से वापस मिल सकती है तो वो यीशु मसीह के पास आने से है। तो कोई बाइबल मुक़द्दस में लिखा कोई रूल कुदस के बगैर नहीं कह सकता कि यीशु मसीह खुदावंद है। तो जो एक तौबा का आगाज़ है, जो रियल रिपेंटेंस है, यानी एक होता है मोटिवेट कर देना किसी को तौबा के लिए, वो चल पड़ता है लेकिन फिर वापस उसी ज़िंदगी में होता है। ऐसे मैं एक दफ़ा एक कन्वेंशन में था गुजरावाला, तो सर्दियों का सीज़न था, तो मेरा सेकंड डे था। तो वो मुझे पहले उन्होंने एल्डर साहब थे चाय पिलाई, तो मुझे कहते कल बड़ी ज़ोरावर मीटिंग रही, सब ने तौबा की। तो मैं चाय इंजॉय कर रहा था साथ, मैंने कहा जी आज मैं फिर करा लेनी। उन्हें कहा जी की मतलब, मैं कहा उन्हें तौबा की थी, कम नहीं छटे। तो जो रूल कुदस के साथ रफ़ाक़त है वो आपके करैक्टर को चेंज कर देती है। इंसान बज़ाते ख़ुद अपने करैक्टर को चेंज नहीं कर सकता। इंसान बज़ाते ख़ुद अपनी अदात को चेंज नहीं कर सकता। मे बी ही विल डू और शी विल डू बेस्ट हर सेल्फ, लेकिन जब तक रूल कुदस के साथ नहीं मिलेगा वो चेंज नहीं आ सकता। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है तब मैं तुम्हें नया दिल बख्शूँगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूँगा। तो रूल कुदस एक ऐसी शख्सियत है जो हमारे करैक्टर को चेंज करती है। यानी जिस शख्स की ज़िंदगी में वाकई रूल कुदस काम कर रहा है उसकी गुफ्तगू चेंज हो जाएगी, उसका
اپنے دشمنوں سے رویہ چینج ہو جائے گا, اس کا گھر میں اٹھنا بیٹھنا چینج ہو جائے گا, آپ اسے ٹوٹل چینج شخص دیکھیں گے. اور یہ گیپ ہے ٹیچنگ کا کہ ہم جو روح القدس کے جو پھل ہیں, جیسے سب سے پہلے پھل ہی محبت ہے, اور پھر جوائے ہے, اور پھر آگے تحمل ہے, مہربانی ہے, نیکی ہے, ایمانداری ہے. ہم اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں خداوند جی ہمیں دے. نہیں, یہ روح القدس کے ساتھ جڑے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں روح القدس کے پھل, اور اگر پلوس نے کہا ہے روح القدس کے پھل, تو فار ایگزامپل یہ پھل ایک ٹری کے ساتھ ہے, اور اس ٹری کے بغیر آپ اس پھل کو نہیں لے سکتے. بے شک. آپ کو اس سے پوری پرسنالٹی کو آپ کے اپنے اندر اس کو ریسیو کرنا ہے, اور پھر اس کو ریسیو کرنا نہیں ہے بلکہ اس کو فالو کرنا ہے. ایک گیپ رہا پاکستانی چرچ میں کہ ہم نے روح القدس کو صرف غیر زبانوں تک محدود کر دیا, ورشپرز نے اسٹیج تک محدود کر دیا, جو میٹنگ پریزائڈرز ہیں انہوں نے. میں اس لیے چرچ کی بات کروں گا کہ جو روح القدس کے پھل ہے ان کا چرچ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. ایکچولی دنیا کی بات نہیں کروں گا ابھی, کیونکہ دنیا کے لیے ہم نور ہیں اور زمین کے نمک ہیں, تو ہمیں تو مقرر کیا گیا ہم ان باتوں کو لوگوں تک پہنچائیں. تو اس ٹائم دنیا کی بات نہیں, چرچ کی بات ہوگی, بیکاز وی آر لائٹ اینڈ وی آر دا سالٹ آف دا ارتھ. تو ہمیں مقرر کیا گیا کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. تو جب تک ہم خود صحیح ڈائریکشن میں نہیں جائیں گے, ہم دوسروں کو گائیڈ بھی نہیں کر سکتے. تو ہم نے روح القدس کو باؤنڈ کر دیا, اسٹیج تک محدود کر دیا. جب ہم ہیں تو ہم سارے اس میں شامل ہیں, کسی کو ہم کرٹیسائز نہیں کر رہے. تو روح القدس اس سے آگے کی گفتگو کرتا ہے. دیکھیں, جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا, روح القدس اس پر نازل ہوا, اور لکھا ہے روح القدس اسے بیابان میں لے گیا. تو 40 days and 40 nights یسوع مسیح کی گریٹ فیلوشپ رہی ہے روح القدس کے ساتھ, کوئی اور نہیں تھا. اینڈ دیٹ ٹائم جو روح القدس ہے اسے اس کی منسٹری, گریٹ منسٹری کے لیے پریپیئر کرتا رہا. ایک سائلنٹ, ایک کہہ رہے کہ جو ایک دوست ہے وہ یسوع مسیح کے ساتھ رہا ہے, جس کو شاید ہم نظر انداز کر رہے ہیں. ہمیں صرف بیابان میں فرشتے نظر آئے, ہمیں بیابان میں صرف ابلیس نظر آیا, ہمیں بیابان میں صرف روٹی نظر آ رہی تھی جو ابلیس نے اسے بنانے کے لیے کہا. لیکن وہ ایک گریٹ فیلوشپ پر ہے, اور اس فیلوشپ میں وہ پریپیئر ہوا کہ اس نے سلیپ پر جان دی. مطلب وہ پہلے سے جانتا تھا اس نے کیا کرنا. لیکن جیسا کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے, اگرچہ وہ خدا کی صورت پہ تھا تو بھی اس نے خود کو خالی کیا اور انسان کے مشابہ ہو گیا. سو ایز اے پرفیکٹ ہیومن بینگ, تو روح القدس نے اس سے گائیڈ کیا, سکھایا. تو رسولوں کی بات کریں تو کیوں یسوع مسیح نے پھر سے پطرس پر یقین کر لیا؟ بیکاز آف دا ہولی اسپرٹ. کیوں رسولوں پہ جو اسے چھوڑ کے بھاگ گئے تھے پھر سے اس نے ان کا یقین کر لیا؟ بیکاز آف دا ہولی اسپرٹ. وہ جانتا تھا جب وہ آئے گا تو ٹیک اوور کرے گا, وہ ٹیک اوور کرے گا اور ان کو بدل دے گا, اور یہ اس کو فالو کریں گے. یہ مین چیز تھی کہ یسوع مسیح نے دوبارہ ان پہ بھروسہ کیا. ویسے بہت سارے آج کے ایماندار بھی, میں نے کیونکہ باہر آنا جانا رہتا ہے, بہت سارے بلیو کرتے ہیں کہ وٹ ایور وی ڈو وی ول ریسیو. یسوع نے بھی کہا کہ جو تم بوتے ہو وہی کاٹتے ہو, اینڈ دے بلیو آن کارما. بٹ آئی ڈونٹ بلیو آن کارما, آئی بلیو آن کرائسٹ اینڈ کرائسٹ لائک بیہیویئر. اینڈ روح کا پھل جو ہے ہماری زندگی سے ظاہر ہوتا ہے, اور وی آر دا لومینر آف دا ورڈ آلسو. آپ کیا سوچتے ہیں, کیا کارما ہمیں نجات دے سکتا ہے, یا ایمانداروں کو اپنے پرسپیکٹیو چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ سوچتے ہیں شاید ہم اچھے کام کرتے ہیں یہی کافی ہے ایک ایماندار کے لیے. دیکھیں, جو نجات ہے نا وہ تو آپ کو کسی نیکی کے ذریعے مل ہی نہیں سکتی. وہ تو گریس آف گاڈ ہے, اور گریس کو آپ پے نہیں کر سکتے, نیور. اگر میں کہتا ہوں مجھ پہ فضل ہوا ہے تو اس میں میری کوئی, یو کین ناٹ پے بیک, میں پے نہیں کر سکتا. وہ فری ہے, فری ہے, فری آف کاسٹ ہے. تو مطلب جو گریس کے لیے گریک ورڈ یوز ہوا ہے, مجھے ایسی چیز پاسٹر زبان کو ہے وہ سب کچھ مل جانا جس کے وہ قابل ہی نہیں ہے. اگر میں قابل نہیں ہوں تو آئی ایم ناٹ ایبل ٹو پے. تو نجات کا تعلق گریس کے ساتھ ہے, آپ کے کاموں کے ساتھ نہیں ہے. حالانکہ ہر کوئی شخص اچھا بننا چاہتا ہے, ہر کوئی شخص اچھا دکھنا چاہتا ہے. تو وداؤٹ دا فروٹ آف دا اسپرٹ اٹس ناٹ پاسبل, یا یوں کہ وداؤٹ دا ہیلپ آف ہولی اسپرٹ اٹس ناٹ پاسبل. کیونکہ انسان تاریکی اتنی زیادہ ہے دنیا میں کہ اس نے یسوع مسیح کو بھی اپنے اندر کھینچنے کی کوشش کی. اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کیا روٹی بن جائے, اگر تو گر کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ میں تجھے دوں گا.
تو تاریکی نے یسوع مسیح کو بھی اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی. تو جو نبی ہیں وہ بھی چلائے بائبل مقدس میں. داؤد نبی, وہ ہم زبور گاتے ہیں پنجابی میں, مینوں وچ گناہ دے جمیا میری مائی, واٹ شوڈ آئی ڈو. تو تاریکی بہت زیادہ ہے. تو اس تاریکی میں میں کہوں کہ میں خود کو درست سمت میں لے کے جا سکتا ہوں, اٹس ناٹ پاسبل. اگر انسان کی طاقت میں ہوتا تو یسوع مسیح کبھی نہ کہتے میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے. بے شک بے شک. بھائی صاحب, بڑی اہم چیز ہے کہ ایک ایماندار کو یہ جاننا کہ روح القدس کے بغیر اس کی لائف جو ہے مسیح میں جو اس کی زندگی ہے وہ برقرار نہیں رہ سکتی. وہ برگشتہ بھی ہو سکتا ہے, ابلیس اسے آزما سکتا ہے, لیکن روح القدس اسی لیے دیا گیا تاکہ ہم قوت پائیں, اور نہ صرف قوت پائیں بلکہ اس کے گواہ بھی ہوں. ایک ایماندار جو ہے جس کے پاس ابھی خدمت نہیں ہے, شاید اسے خدمتوں میں سے کوئی بھی ابھی نہیں ملی, لیکن ایک چیز اس کے اوپر لازم کر دی گئی ہے, وہ ہے گواہ ہونا. آپ سوچتے ہیں کہ روح القدس کو پا لینے سے گواہ ہر شخص بن سکتا ہے, اور ہر شخص کو ہونا بھی چاہیے؟ دیکھیں, جو ببلیکل گواہ کی اگر ڈیفینیشن ہم دیکھیں نا, تو گواہی وہ دے سکتا ہے جو کسی کو جانتا ہے, اس نے اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا ہے. جیسے رسولوں نے یسوع مسیح کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا اور وہ پرسنلی اسے جانتے تھے, انہوں نے دلیری کے ساتھ یسوع مسیح کی گواہی دی. اب جن لوگوں کی رفاقت یسوع مسیح کے ساتھ نہیں ہے اور انہوں نے کسی کے موٹیویٹ ہونے کی وجہ سے, کسی کے موٹیویٹ کرنے کی وجہ سے وہ توبہ کر لیا, ان کی زندگی میں ایک ایکسپیرینس کسی نہ کسی حد تک ہے, لیکن وہ ہم اسے انکاؤنٹر نہیں کہہ رہے. جن شخص کی زندگی میں انکاؤنٹر ہے نا, جیسے پال ہیونگ انکاؤنٹر, گریٹ انکاؤنٹر, وہ چپ ہی نہیں بیٹھا, وہ گواہی دینے سے باز نہیں آیا. تو جو قد ہے نا یسوع مسیح کی شخصیت کا, وہ شخص اس شخص کی گواہی کے ساتھ کام ہوگا جس کا یسوع مسیح کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا ہے. لیکن جو لائف چینج ایکسپیرینس ہے آپ کو اس شخص کی گواہی سے ملے گا جس کا انکاؤنٹر یسوع مسیح کے ساتھ ہوا ہے, کہ اس نے وہ یسوع مسیح سے ملا, اس کا یسوع مسیح کے ساتھ پرسنل ریلیشن بلٹ اپ ہوا, اور وہ یسوع مسیح کو جانتا ہے. بالکل. ویسے یوحنا وہ یسوع مسیح کی گواہی دیتا تھا, اور یسوع مسیح کی گواہی اتنی اسٹرانگ تھی کہ جب یسوع مسیح اس سے پاس بپتسمہ لینے کو آیا تھا, یوحنا نے کہا بھی میں تجھے کیوں بپتسمہ دوں. حالانکہ یہ جو یوحنا استباغی تھا وہ بہت ہی زیادہ اسٹریٹ فارورڈ تھا گناہ کے اوپر, بادشاہ کے آگے بھی نہیں ڈرا, تجھے اپنی بھائی کی بیوی رکھنا روا نہیں. اور یسوع مسیح کی شخصیت, اس کا کردار, کریکٹر اتنا اسٹرانگ تھا کہ یوحنا اسے دیکھ کے ڈر گیا. اب یوحنا کزن بردر ہے, اور جو کزنز ہیں یا کزن سسٹرز ہیں, جو کزن بردرز ہیں, وہ ایک دوسرے کے بارے میں بڑا کچھ جانتے ہیں, حالانکہ پیرنٹس کو نہیں پتا ہوتا. اب یسوع مسیح کا کردار بچپن سے اب تک جب وہ یوحنا کے سامنے کھڑا ہوا ہے اتنا اسٹرانگ تھا کہ یوحنا نے کہا میں تجھے بپتسمہ نہیں دے سکتا. تو یوحنا نے بھی یسوع مسیح کی گواہی دی, پرسنل ریلیشن شپ میں آ کے. تو گواہی وہ شخص دے گا جس کے اندر خدا کی محبت موجود ہے, جو پرسنلی یسوع مسیح سے جانتا ہے, یسوع مسیح کو جانتا ہے, اور یسوع مسیح کو کوئی روح القدس کے بغیر نہیں جان سکتا. پریز دی لارڈ. یہ بات میں آپ سیکھ لیں, کتابیں اٹھا لیں, پڑھ لیں. لوگوں کو آج تک یسوع مسیح کی سمجھ نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی؟ وہ کتابیں پڑھ رہے ہیں. آپ رسولوں کو دیکھیں, یسوع مسیح بائی ہمسیلف وہ انٹرسٹڈ تھا کہ رسول اس کے بارے کیا کہتے ہیں. اس نے کہا لوگ مجھے کیا کہتے ہیں. رسولوں نے گفتگو کی, اس نے کہا اچھا تم مجھے کیا کہتے ہو. ہی واز شوئنگ ہز فل انٹرسٹ. تو پترس نے فوراً کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. اینڈ دیٹ ٹائم جیسس کرائسٹ واز ریئلی گلیڈ because someone have received a divine revelation from his father. اور وہ خوش ہوا, شاباش. اس نے کہا پترس یہ بات تجھے خون اور گوشت نے نہیں. that thing was saying that he was glad. اور اس نے کہا یہ بات تجھے میرے باپ نے جو آسمان پہ تجھے بتائی. تو یسوع مسیح کو جاننا روح القدس کے بغیر ناممکن ہے, اور یسوع مسیح کو آسمانی باپ کے بغیر جاننا ناممکن ہے. اور جو اس بھید کو جان جائے گا اس کا سٹیٹس چینج ہو جائے گا. آمین آمین. بھائی صاحب, سب سے پہلے تو انسان کا کریکٹر روح القدس جو ہے وہ تبدیل کرتا ہے. اور وٹ آئی بلیو کہ انسان, ایک بڑی مشہور سی ایک کہاوت ہے کہ نیچر کین ناٹ بی چینج. آئی ڈونٹ بلیو اٹ. نیچر کین بی چینج. اور وہ صرف اور صرف روح القدس کر سکتا ہے, کیونکہ یہ وہی ہے جس کے وسیلہ سے جو ہے انسان بنا ہے. اس نے
اسے اپنے ہاتھوں سے اس کو ترتیب دیا، اور وہی تبدیل کر سکتا ہے، ٹرانسفارم کر سکتا ہے، خدا ہی ٹرانسفارم کرتا ہے۔ روح کا پھل جو ہے وہ بہت اہم ہے، جس کو آج ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ موسٹ آف دا منسٹریز آر فوکسنگ آن دا گفٹ آف دا اسپرٹ، بٹ روح کا پھل اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ نعمتیں ہیں یا تاثیریں ہیں یا خدمتیں ہیں۔ آپ کیا کہیں گے کہ عام جو مسیحی ہے اس کی زندگی کے اندر اس کا شو ہونا کتنا ضروری ہے، اور اس کے بغیر کیا ہم مسیحی ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گا جو گفٹ آف اسپرٹس ہے اس پہ بہت زیادہ ٹیچنگ اور بہت زیادہ منادی ہوئی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں، آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو فروٹس آف اسپرٹس ہیں ان کا پھیلاؤ اتنا وسیع ہے کہ لوگوں نے ان کے بلبوتے پر حکومتیں کی ہیں، جیسے کہ دانیل۔ جو فروٹس آف اسپرٹس ہیں، سب سے پہلا وہ ہے محبت، اور یسوع المسیح نے فرمایا اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو، اپنے ستانے والوں اپنے کے لیے دعا کرو، اور اپنے ہمسائے سے اپنے مانند محبت رکھو۔ بھائی ایز اے کرسچن ہم کوشش کرتے ہیں اور اس شخص کو معاف نہیں کر پا رہے جس نے ہمارے ساتھ بدی کی ہے۔ دس از ٹرو۔ کبھی کبھی کوئی آپ کے ساتھ اتنا برا کرتا ہے کہ آپ کی جان جو اندر ہے نا وہ پین میں ہوتی ہے، اور آپ معاف نہیں کر پاتے، بٹ یو آر ولنگ ٹو ڈو، لیکن آپ معاف نہیں کر پاتے۔ آپ کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ آپ کے پاس انف پاور ہے، وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ آپ معاف کر پائیں۔ اور اگر آپ کے پاس روح القدس موجود ہے اور وہ آپ کو طاقت دے گا، بیکاز لو آف گاڈ، آپ کسی کو معاف کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے اندر روح القدس نہیں ہے، فروٹ آف اسپرٹس نہیں ہے، آپ معاف بھی نہیں کر سکتے۔ اور معاف نہ کرنا اتنا ڈینجرس ہے کہ جو شخص معاف نہیں کرتا، وہ چاہے خداوند ہم سب پہ رحم فرمائے، وہ چرچ کا عام ممبر ہے، وہ بے شک اچھی منادی کرنے والا ہے، وہ چاہے اچھی ورشپ کرنے والا ہے، لیکن اگر معاف نہیں کرتا تو ببلیکلی ہی از انڈر کرس۔ وہ اس بات کو سمجھے مہربانی سے، اگر آپ معاف نہیں کرتے تو اس بات کو سمجھیں، یو آر انڈر کرس۔ آئی ایم سوری ٹو سے دس، کیونکہ جب رسولوں نے کہا میں دعا کرنا سکھا تو یسوع مسیح نے کہا جیسے ہم اپنے گناہ گاروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے گناہ ہمیں معاف کر۔ اٹس مین اگر اف وی آر ناٹ فار گیونگ تو ہمارے گناہ بھی معاف نہیں ہوتے، اور اگر ہمارے گناہ معاف نہیں ہوتے دین وی آر ناٹ انڈر بلیسنگ، وی آر ناٹ انڈر پرومسز، وی آر انڈر دا کرس۔ بڑی معافی کے ساتھ اور خدا کے خوف میں جو بات کر رہا ہوں۔ اور یسوع المسیح نے ایک مثال دی، ایک شخص قربانی چڑھانے آ رہا تھا اور راستے میں اسے یاد ہے اس کا بھائی اس سے خفا ہے، اس نے قربانی چھوڑی، اور کلام نے کہا نہیں پہلے اپنے بھائی کو منا۔ تو بائبل تو اجازت ہی نہیں دیتی کہ آپ خدا کی حضوری میں بغیر معافی کے آئیں، اور آپ بغیر روح القدس کے پھل کے، بغیر خدا کی محبت کے کسی کو معاف کرنے کی طاقت رکھ ہی نہیں سکتے۔ یہ روح القدس ہے جو آپ کو طاقت دے گا، یہ روح القدس ہے جو آپ کو بدی سے روکے گا، ویسے نہیں۔ اور بائبل میں ایک صاف صاف بات لکھی، جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ تو یہ آپ روح القدس کے پھلوں کو کلیسیا میں بہت زیادہ اس کی منادی ہونی چاہیے، بہت زیادہ ٹیچنگ ہونی چاہیے۔ دیکھیے آپ تحمل کرنا چاہتے ہیں، خاندانوں کے خاندان برباد ہو رہے ہیں، حسد، تفرقہ، نفرت، انتقام، بدلہ، یہ ہر خاندان میں موجود ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تحمل نہیں ہے، معاف کرنا نہیں ہے۔ یہ چیزیں آپ کو کون دیتا ہے؟ روح القدس کے پھل ہیں۔ آپ کو روح القدس کی طرف واپس آنا پڑے گا۔ آپ کا بیٹا پادری بنے یا نہ بنے، اس کو روح القدس کی ضرورت ہے۔ آپ کی بیٹی پاسبان بنے، ورشپر بنے یا نہ بنے، اسے اپنی پرسنل ایک سکسیسفل لائف گزارنے کے لیے اسے روح القدس کی ضرورت ہے۔ آپ کا بیٹا خدمت پہ آئے یا نہ آئے، اسے اس جہان میں ایک سکسیسفل زندگی گزارنے کے لیے اسے روح القدس کی ضرورت ہے۔ اور جو وہ پھل ہیں روح القدس کے، محبت، تحمل، مہربانی، ایمانداری، یہ سب، نیکی، پرہیزگاری، یہ چیزیں ہر کوئی مانگتا ہے۔ اور اگر یہ چیزیں آپ کے بچوں میں آ جائیں تو وہ دنیا سے خود بخود الگ نظر آئیں گے، اور یہ روح القدس کے بغیر ناممکن ہے۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ پر سب بڑی خوبصورتی سے آپ نے بڑے سادہ طریقے سے اور ڈائریکٹ خدا کے کلام کو پیش کیا ہے، اور میں خداوند میں شادمان ہوں کہ ایسے خادمین موجود ہیں جو کہ ڈائریکٹ پریچ کرتے ہیں، ولولیوا تحقیقاً کمپرومائز ٹیچنگ نہیں کرتے، بلکہ خداوند کے کلام کو درست انداز میں پیش کرتے ہیں۔
रूह का फल जो है हर ईमानदार की ज़रूरत है। जी रूह कुदस ज़रूरत है, रूह कुदस मिल जाएगा तो रूह का फल भी हमारे अंदर से जारी होगा और हम खुदावंद में पाकीज़गी में बढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम Bless you. एंड वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू record one more program with you, some other topic. Thank you for your time here. दोस्तों आपने देखा कि खुदा के खादमों की ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी गवाहियाँ हैं और वो अपनी गवाहियों से अंजील को भी साबित करते हैं, क्योंकि अंजील जो है वो गवाही का नाम है। जब आपके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, और जिसके पास नई ज़िंदगी आ जाती है वो एक बहुत बड़ा गवाह बन जाता है, और रूह कुदस उसको संभाले हुए है, क्योंकि रूह कुदस के बगैर नई ज़िंदगी ना तो आती है और ना ही कायम रहती है। अगर आपको नई ज़िंदगी मिल चुकी है तो वेल गुड, रूह कुदस को हासिल कर लें। अगर आपको अभी तक नई ज़िंदगी नहीं मिली तो खुदा से कहें कि आपको नई ज़िंदगी दे और आप मसीह में बढ़ना शुरू हो जाए। एक खूबसूरत गीत सुनते हैं, खुदा की हजूरी को एंजॉय करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और कहीं ना जाइएगा। स्टे ट्यून्ड विद जीसस क्राइस्ट टेलीविजन।
वेलकम बैक दोस्तों, जीसस क्राइस्ट टेलीविजन का ये आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रेज द लॉर्ड, और 12वां सीज़न है। और ये सीज़न जो है मुकर्रर किया गया है रूहुल कुद्दस के ऊपर टीचिंग का, ताकि हम खादमों से रूहुल कुद्दस के बारे में सीख सके और रूहुल कुद्दस को अपनी ज़िंदगी में मौका दें ताकि वो हमारी ज़िंदगी को तब्दील कर सके, ट्रांसफॉर्म कर सके, ताकि हम मसीह के मुशाबे होते चले जाएं। खुदा की तारीफ़ हो इन अजीम खादमों के लिए जो अपनी खिदमत के वसीला से, अपने एक्सपीरियंसेस की वसीला से, और वो कलाम जो लातब्दील कलाम है उसके वसीला से आप तक खुशखबरी का पैगाम पहुंचाते हैं। आज के जो मेरे दूसरे गेस्ट हैं वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लाहौर में ग्रेस असेंबलीज के साथ काम करते हैं और योनाबाद में एक बहुत बड़ा चर्च रन कर रहे हैं। खुदा उनके खादम हैं और मेरे दोस्त भी हैं। मैं आपकी भरपूर तालियों में उनको दावत देना चाहूँगा, उनको वेलकम करना चाहूँगा प्रेज द लॉर्ड के इस प्रोग्राम में। पास्टर आसिम सैमुअल असब, वेलकम। खुदा उनकी तारीफ हो, एक अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन खुदावंद में हम आपको मजबूत, खुश और शादमान और मसीह में मसरूर होते देखा है। खुदा उनका फजल आपके साथ इसी तरह से होता रहे। रूहुल कुद्दस के ऊपर बात हो रही है भाई साहब, और हमारे जितने भी प्रोग्राम अभी तक मैंने किए हैं, हर एक खादम से एक ही सवाल है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हॉली स्पिरिट इन द बिलीवर्स लाइफ। और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से जो है वो जवाब मिले हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपकी खिदमत, आपकी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर रूहुल कुद्दस की क्या अहमियत है? बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका और JCTV और सारी इंतज़ामिया का कि मुझे मौका दिया गया कि अपने ख़यालात का इज़हार आपके साथ कर सकूं, और स्पेशली इस टॉपिक पर रूहुल कुद्दस की खिदमत और रूहुल कुद्दस के फल। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है चर्च के लिए कि हम इसके बारे में अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करें, और जो कुछ हमने रिसीव किया है खुदा से उसको भी जो है वो दूसरों के साथ शेयर कर सके। और ये एक बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म है दूसरों तक अपने ख़यालात को और खुदा के कलाम को पहुँचाने के लिए। तो बात यहाँ तक, अगर बिलीवर्स की ज़िंदगी में रूहुल कुद्दस का जो रोल है, पहली बात तो रूहुल कुद्दस के बगैर हम खुदा को जान नहीं सकते, हम मसीह के पास नहीं आ सकते, बहुत सारी बातें हैं। रूहुल कुद्दस हमें हमारे एक ईमानदार की ज़िंदगी में उसका जो बेसिक काम है वो ये है कि वो ईमानदार को मसीह जैसा बनाए। रूहुल कुद्दस का ये बेसिक काम किसी भी ईमानदार की ज़िंदगी में जो पर्सनल उसकी लाइफ के अंदर होता है, वो हमारे करैक्टर को, हमारे रवैयों को, हमारे बिहेवियर को बदलता है, ट्रांसफॉर्म करता है। हम बदलते हैं और मसीह की सूरत और शबीह में ढलते जाते हैं। ये रूहुल कुद्दस का काम है कि वो किसी ईमानदार की ज़िंदगी में एक बड़ा इम्पैक्ट रखता है। और जब हम देखते हैं कि मसीह में आने से पहले अपनी ज़िंदगी देखते हैं, और जब मसीह के साथ आप अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं और फिर जब चलते हैं और मसलसल चलते हैं, तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि मेरी पहले ज़िंदगी क्या थी और आज मैं क्या हूँ। अगर आज हम बात करें, अपनी ज़िंदगी के तल्लुक़ से बात करें, तो जब 30 साल या 35 साल पहले इसको शुरू किया तो हम बिल्कुल जवान थे और ज़िंदगियाँ इतनी बेहतर नहीं थी। हर तरह की चीज़ें हमारी ज़िंदगी के अंदर थी जो दुनिया में हो सकती हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ खुदा ने बदला है, रूहुल कुद्दस ने काम किया है, कलाम ने काम किया है, और खुदा ने बदल कर अपनी गवाही देने के काबिल बनाया है। ये उसका करम है, रहम है, और ये रूहुल कुद्दस का काम है जो ईमानदार की ज़िंदगी में करता है। रूहुल कुद्दस की नेमतें और रूहुल कुद्दस के फल। रूहुल कुद्दस की नेमतें हमें सर्व करने के लिए दी गई हैं कि हम सर्व करें चर्च को, दुनिया को हम सर्व करते हैं, हम कलाम सुनाते हैं। रूहुल कुद्दस की नेमतें काम करती हैं, मौजज़ात होते हैं, लोग बदलते हैं, लोग शिफा पाते हैं, बहुत कुछ होता है। रूहुल कुद्दस के काम, साइन एंड वंडर्स जो हैं वो ज़ाहिर होते हैं। लेकिन जब फल की बात आती है तो ये हमारी पर्सनल ज़िंदगी की बात आती है कि मसीह की गवाही किस तौर से हमारी ज़िंदगी में मुस्तक़िम हुई है, किस तौर से हमारी ज़िंदगी में मसीह की गवाही जो है मजबूत हुई है। और जितना हमारी ज़िंदगी के अंदर
روح القدس کے پھل ہوں گے وہ خدا کے کریکٹر کو شو کرتے ہیں کہ ہماری زندگی خدا کے مطابق کتنی جو ہے وہ ڈلی ہے یا کیسی بنی ہے، یہ روح القدس کے پھل ظاہر کرتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا کہ تم ان کے پھلوں سے ان کو پہچان لیں گے۔ یہ اچھا ہے کہ ہم منادی کرتے ہیں، لوگ بچتے ہیں، لیکن ہماری جو پرسنل زندگی، جو ہمارا کریکٹر ہے، بہیویئر ہے، رویے ہیں، اس کے اندر کتنا بدلاؤ اور کتنی تبدیلی ہے اور یہ کتنے ڈلے ہیں اور مسیح کے جیسے ہوئے ہیں، یہ روح القدس کے پھل جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ کتنا بدل گئے ہیں، کتنا مسیح میں ڈل گئے ہیں، کتنا اسپرچولی میچور ہو گئے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کتنی اسپرچول گروتھ ہوئی ہے۔ اسپرچولی گروتھ روح القدس کے وسیلہ سے ہی ہوتی ہے، لیکن یہ ایماندار کے کنٹریبیوشن کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جب تک وہ اپنے آپ کو سرنڈر نہ کرے، جب تک وہ تابع نہ کرے، وہ کبھی بھی مسیح کی صورت اور شبیہ میں ڈال نہیں سکتا۔ جیسے مقدس پولس رسول کہتا ہے کہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت جو ہے وہ بدلتے جاؤ، اور روح القدس کے پھل جب ہماری زندگی سے ظاہر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہماری زندگی جو ہے وہ بدلی ہوئی زندگی ہے اور مسیح کے اندر ڈلی ہوئی زندگی ہے۔ ایمین ایمین۔ بھائی صاحب، پاسٹر رضوان سے بھی میں نے یہ سوال کیا اور آپ سے بھی کرنے لگا، کیونکہ ڈیفرنٹ پرسپیکٹو سے کسی چیز کو جاننا ضروری ہے۔ آج کے دور کے اندر روح کی نعمتیں، ان کے اوپر بہت زیادہ ایمفسس کیا جاتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس معجزات کی نعمت آ گئی، جس کے پاس ڈیلیورنس منسٹری آ گئی ہے، وہی بہت بڑا رائچس بندہ ہے، اور یہ بہت ضروری ہے، چاہے ان کے اندر روح کا پھل ظاہر نہ ہو، یعنی پاکیزگی، یعنی جوائے، لو، یہ ظاہر نہ ہو، کوئی بات نہیں، یہ کام ہونے چاہیے۔ جو جنرل پرسیپشن ہے، ایک غیر ایماندار شخص جب اس چیزوں کو دیکھتا ہے، سائنز اینڈ ونڈرز کو، وہ اٹریکٹ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے، وہ اس شخص کو شاید اپنا رول ماڈل بنا لیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ ہی از دا گائے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کی لائف جو ہے خدمت کے اندر بڑے عرصے سے ہے، آپ خدمت کرتے ہیں، آپ کی وائف کرتی ہے خدمت، آپ چرچ کے اندر خدمت کرتے ہیں، از اٹ مور امپورٹنٹ ٹو شو دا گفٹ آف دا اسپرٹ اور مور امپورٹنٹ ٹو شو دا فروٹ آف دا اسپرٹ؟ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ آپ روح القدس کی نعمتیں، یہ ایک فرسٹ آپ کا انٹروڈکشن ہے لوگوں کے ساتھ جن کو آپ جانتے نہیں ہیں۔ جب آپ اس کے تھرو امپیکٹ ڈالتے ہیں دوسروں کی زندگی پر کہ خدا کا روح آپ کے وسیلہ سے کام کرتا ہے، تو لوگ آپ کے پیچھے بھی آتے ہیں، آپ کو رول ماڈل بھی بناتے ہیں، لیکن اصل کام آپ کا تب شروع ہوتا ہے جب وہ آپ کی ان کے ساتھ مسلسل ملاقات ہے۔ پھر آپ کی زندگی کو وہ مسیح جیسی زندگی دیکھنا چاہتے ہیں، نہ صرف کام کے سبب سے، بلکہ وہ عمل جو مسیح کے اندر تھے وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں، محبت دیکھنا چاہتے ہیں۔ محبت اب کیا ہے؟ محبت موسٹلی آپ اگر معاشرے میں دیکھیں تو آپ محبت صرف اسی سے کرتے جو آپ سے کرتا ہے، نیچرل یہ ہے، فطرتی طور سے یہ ہے۔ لیکن جو مسیح کی محبت ہے وہ سپر نیچرل ہے، وہ ذرا جو فطرت سے ہٹ کر ہے، وہ آپ کوئی کیسا بھی ہے، وہ پاسٹر کو ہمیشہ محبت کرتا ہوئی دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کا جو خادم ہے، جب وہ اس کی لائف کو دیکھتے ہیں، جب وہ مسلسل اس سے ملتے ہیں، تو وہ اس کے اندر سے روح کے پھلوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک مشکل سرکمسٹینس میں اس کے پاس جوائے کتنا ہے، پیس کتنا ہے، کتنی برداشت اس کے اندر ہے، تحمل کتنا ہے، کتنا ایماندار ہے، کتنا لائل ہے، کتنا وہ ٹرسٹوردی ہے، یہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ روح القدس کے کنٹریبیوشن کے بغیر ہماری زندگی میں نہیں ہو سکتا۔ اور یہ پھل جب لوگوں کو نظر آتے ہیں تو پہلے تو لوگ آپ کو رول ماڈل بناتے ہیں، جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کا ایک اورا دیکھتا ہے، آپ ہاتھ رکھ رہے ہیں، لوگ گر رہے ہیں، لوگ شفا پا رہے ہیں، لوگ ادھر سے آ رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں، لوگ قبول کر رہے ہیں۔ لیکن جب وہ ڈیپلی آپ کو سٹڈی کرتے ہیں تو آپ کے اندر جب تحمل ہے، برداشت ہے، اور سب سے بڑھ کر جب پرہیزگاری ہے، تو لوگ واقعہ ہی آپ کو ریئل اپنا رول ماڈل بناتے ہیں۔ ایمین ایمین۔ صاحب، اسی بات سے وی آر ناٹ ہیئر ٹو کرٹیسائز پیپل، ہم کسی کی تنقید نہیں کرتے، لیکن ایک جنرل پرسیپشن یہ ہے
کہ آج کے دور کے اندر جن لوگوں کی زندگی کے اندر آپریٹ کرتے ہیں گفٹس، they hate people, they don't want people to come close to them. یسوع مسیح کے شاگرد بھی ایسے کرتے تھے، جب یسوع کے پاس کوئی آنا چاہتا تھا تو وہ منع کرتے تھے، لیکن یسوع نے کبھی بھی نہیں منع کیا، کسی کو نہیں منع کیا۔ کیا یہ کہ درست رویہ ہو سکتا ہے ایک خادم کی زندگی میں کہ اگر اس کو خدا استعمال کر رہا ہے لیکن وہ اگر لوگوں سے محبت ہی نہیں رکھتا، لوگوں کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ نظر سے دیکھتا ہے، یا اپنے آپ کو وہ ایک سیلیبریٹی مانتا ہے اور وہ کسی کو نہیں موقع دیتے کہ اس کی گاڑی کے بھی پاس آئے، اس کے پاس آئے، اسے چھوئے، what do you think? Is it a very good behavior for any minister to do it? خادم جو ہے وہ لوگوں کا خادم ہے، اور مسیح نے سمپلی کہا جو تم میں بڑا ہونا چاہیے وہ دوسروں کا خادم بنے۔ اور خادم ہونا اور خادم بن کے دکھانا دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ یسوع مسیح نے یہ کر کے دکھایا، آپ لوگوں کو اپنے پاس آنے نہیں دیتے، آپ لوگوں کے لیے ہیں، اسی لیے آپ خادم ہیں۔ آپ کو خدا نے لوگوں کے لیے چنا ہے، لوگوں کو لوگوں کی برکت کے لیے، بحالی کے لیے، ترقی کے لیے، حوصلے کے لیے، انکریجمنٹ کے لیے۔ جب ان کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ کو ان کے لیے موجود رہنا چاہیے، اور ان کی ہر ایک بات کو جو ہے وہ سننا چاہیے جو وہ آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو ملنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی اپنا دکھ آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہے، کوئی اپنی بات بتانا چاہتا ہے، کوئی آپ سے رہنمائی لینا چاہتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ خادم جتنا بڑا مرضی ہو جائے، پہلی بات تو یہ بڑا چھوٹا خادم والی ہمیں یہ چیزیں نا ختم کرنی پڑیں گی۔ خادم ہی ہوتا ہے، اور خادم کا مطلب سادہ یہی ہے کہ وہ خدمت کرنے والا ہے۔ آپ جتنے مرضی بڑے ہو جائیں لیکن آپ خادم ہی ہے۔ اگر یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو سکتا ہے تو پھر ہمیں بھی دوسروں کو ملنا چاہیے، دوسروں کو وقت دینا چاہیے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ خادم کی یا پاسٹر کی اپنی کوئی لائف نہیں ہے۔ رات کو 12 بجے بھی لوگ اس سے مل سکتے ہیں، صبح ارلی ان دا مارننگ 3 بجے بھی لوگ اسے بلا سکتے ہیں۔ خادم کی اپنی کوئی زندگی نہیں۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی صرف میرے حساب سے چلے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی زندگی لوگوں کی ضرورت کے مطابق چلے گی، کیونکہ خدا نے اس کو لوگوں کے لیے خادم بنایا ہے، لوگوں کی نجات کے لیے خادم بنایا ہے، کلیسیا کے لیے خادم بنایا ہے۔ آمین۔ بھائی صاحب، پھر ہم اس کو کیا کہیں گے جو آج کلچر ہے، ایک خادم کا کریکٹر جو ہے وہ بہت ڈیفرنٹ نظر آتا ہے۔ یہ آج کا کلچر ہے، لیکن یہ بائبل کا کلچر نہیں ہے، بے شک یہ خدا کا کلچر نہیں ہے، یہ خدا کے خادموں کا کلچر نہیں ہے۔ یہ آج دنیا کا انفلوئنس ہے، دنیا کی چیزیں ہیں۔ آج کل لوگ مال سے پرکھ رہے ہیں، کار سے پرکھ رہے ہیں، گاڑی سے پرکھ رہے ہیں، موبائل سے پرکھ رہے ہیں کہ کتنا بڑا ہے۔ لیکن ہم جب خدا کے سامنے جائیں گے تو ہم اپنی سروس سے پرکھے جائیں گے کہ ہم نے کتنا دوسروں کو سنبھالا ہے۔ اس کی بہترین اگزامپل جو ہے وہ میتھیو چیپٹر 25 میں ہے، جب خداوند آئے گا اور حساب کتاب ہوگا، اور وہ کہے گا میں بھوکا تھا تم نے مجھے پانی نہ دیا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ دیا، بھوکا تھا کھانا نہ دیا، پردیسی تھا اپنے گھر میں نہ اتارا۔ تو پھر کیا جواب دیں گے؟ پھر کوئی جواب ہوگا ہمارے پاس؟ پھر وہ کیا کہے گا؟ پھر کیا کہے گا؟ پھر فیصلہ کیا ہوگا؟ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم صرف اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں تاکہ ہم ابدی زندگی کے وارث ہوں، اور ہم نے مسیح کے ساتھ ابدی زندگی بسر کرنی ہے، اور ہم اس کے وارث بھی ہیں، اور ہمیں بائبل مقدس کے خادم کو اور اس کے کریکٹر کو اپنانا ہے، نہ کہ دنیا کے انفلوئنس کو اپنی زندگی کے اندر آنے دیں۔ آمین آمین۔ بس اب ایک آخری سوال، اور اس کو ذرا بڑے ڈائریکٹ وے سے اگر آپ چاہیں تو اس کو اور زیادہ بہتر کر سکتے ہیں۔ وچ فروٹ از بیٹر ٹو شو فرسٹ؟ کون سا پھل جو ہے انسان کی زندگی میں پہلا شو ہوتا ہے، یا اس کو دوسرے اینگل سے کہیں گے وچ از دا گریٹر فروٹ، اور آل فروٹس آر ایکول؟ اگر ہر ایک پھل کی اپنی سگنیفیکینس ہے، لیکن جب محبت کو پہلے رکھا گیا تو ہم بھی محبت کو پہلے رکھیں گے۔
کیونکہ خدا محبت ہے، اور میں تو کہوں گا سارے پھل ہی جو ہیں وہ ایک خادم کے اندر ہونا چاہیے۔ ہاں محبت جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ نظر آنا چاہیے، اور یہی نہیں کہ بس لفظی ہو، لفظی نہ ہو، پوری عملی طور سے ہو، پریکٹیکل لائف ہو۔ کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کے لیے دعا کر دیں، لیکن آپ کو اس کو آپ کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو کوئی ہیلپ آؤٹ کریں، تو آپ اس کو ہیلپ آؤٹ ہی نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں بس جی دعا کر دی، اب تیرا کام ہو گیا۔ ہمیں لوگوں کو سرو کرنا ہے۔ ہم یسوع مسیح کا میں تو اپنی جان تمہارے لیے دیتا ہوں، آج سوچنا چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے کیا دیتے ہیں۔ میں ایک ورس یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا، پہلا یوحنا 3 باب اس کی 16 آیت کہتا ہے، ہم نے محبت کو اسی سے جانا کیونکہ اس نے ہمارے لیے اپنی جان دے دی۔ لیکن اس کا سیکنڈ پارٹ یہ ہے، اب ہم پر بھی فرض ہے بھائیوں کے لیے اپنی جان دیں۔ اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کتنی اور کس لیول کی محبت دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، اور ہم کیا دوسروں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ہم سے محبت کریں۔ سو محبت سب سے پہلے ہے، محبت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد خوشی آتی ہے۔ میرے خیال میں ہمارے زندگی کے اندر، مسیحی کریکٹر کے اندر ان پھلوں کا ہونا ضروری ہے، اور روح القدس کی مدد کے بغیر ہم کبھی بھی ان کو جنریٹ نہیں کر سکتے۔ بس اب آج جو محبت کا جو ایک اسے کس طرح سے پیمائش اس کی جاتی ہے، محبت کی پیمائش آپ کی لیوریج سے ہوتی ہے، اور لیوریج انسان جو ہے، آج جو خادم بھی ایک دوسرے کی لیوریج چیک کرتے ہیں تو وہ اس کی اچھی جائیداد، اس کے پاس ویلتھ کیا ہے، اس کے پاس گاڑی کتنی بڑی ہے، وہ کیسا ڈریس پہنتا ہے، اس کی پولیٹیکل الائنسز کس کس کے ساتھ ہے، اس کی پاور کیا ہے۔ یہ ایک مسیحی ڈس فنکشن یا ڈس ریگارڈ کہیں گے خدمت کا، اور مسیح کا بھی ڈس ریگارڈ ہے کہ آج ہمارا لیول ادھر اتنا گر چکا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی اور خادموں کو، ایک دوسرے کو اور بلیورز کو بھی، اور اگر آپ دیکھیں تو چرچ کے اندر بھی جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے اس کو زیادہ پریفرنس، اس سے زیادہ محبت، اس سے زیادہ جو ہے میل ملاپ رکھا جاتا ہے، ایک عام شخص سے نہیں۔ تو کیا ہمارا معیار اتنا گر گیا کہ ہم مسیح کی مانند ہونے کی بجائے، روح کا پھل جو سب کے لیے ہے وہ دکھانے کی بجائے ہم لیوریج کے اوپر آگے ہیں، اس کی جو اس کی ویلتھ ہے اس کو ہم ایک لیوریج بنا بیٹھے ہیں؟ مقدس پالوس کہتے ہیں، عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے، اور جو ایسا کر رہے ہیں نا ان کے لیے یہی سیدھی سی بات ہے کہ بھئی عالم بالا پر آپ کی گاڑی نہیں جانی، آپ کا پیسہ نہیں جانا، آپ کی دولت نہیں جانی، آپ کی ٹائیاں نہیں جانی، آپ کے ششکے نہیں جانے۔ وہاں پر آپ نے لے کے جانا ہے جو آپ نے ارن کیا ہے اکارڈنگ ٹو دا ورڈ آف گاڈ۔ تو کہنا صرف یہی چاہتا ہوں کہ اگر ہماری زندگیوں میں ایسی چیزیں ہیں تو ہمیں آج ہی اپنے آپ کو خدا کے تابع کرنا چاہیے، اور ایسے گناہوں کا اقرار کرنا چاہیے، اور ایک سادہ اور خدا کے مطابق خادمانہ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ پھر ہی جو ہے ہم اس کے قابل ہو سکتے ہیں۔ Amen, amen. Thank you very much for the straightforward answer. بھائی صاحب، it is a wonderful time with you، اور بڑی خوبصورت باتیں آپ سیکھنے کو ملی ہیں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج پروگرام کے وسیلہ سے برکت پائی ہوگی لوگوں نے۔ دوستو، پاسٹر آرسن سیموئل نے بڑی خوبصورتی سے اسٹریٹ فارورڈ طریقے سے روح کا پھل اور اس کی اہمیت کے حوالے سے بات کی کہ کیسے ایک عام زندگی کے، ایک عام شخص کی زندگی میں اور ایک بلیور کی زندگی میں یا ایک خادم کی زندگی میں اس کا ہونا کتنا ضروری ہے، اور ہم نے بات کی کہ کیا کیا فلاز ہیں اس وقت مسیحی تعلیم کے اندر اور مسیحی کریکٹر کے اندر موجود ہے، اور ان کو کیسے ہم دور کر سکتے ہیں۔ صرف اور صرف روح القدس ہے جو ہماری رہنمائی کر سکتا ہے، اس لیے روح القدس کو موقع دیں کہ وہ آپ کی زندگی کے اندر کام کرے۔ اس کی مرضی سے اگر آپ زندگی گزاریں گے تو ہمیشہ
खुदावंद आपको सुरखरू करेगा, सरफराज करेगा और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें। नए खादमीन के साथ, नए वर्शिपर के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। जीसस क्राइस्ट टेलीविज़न को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अगर आपने ये पूरा प्रोग्राम नहीं देखा तो जाएँ हमारे यूट्यूब चैनल पर JCTV पाक, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मिनिस्ट्री में हमारे जो है वो पार्टनर बन सकते हैं। गॉस्पेल को फैलाने में, इंजील की मुनादी में हमारे मददगार बन सकते हैं। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ शामिल हो जाएं। इंजील को फैलाने में अपना ख्याल रखें। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें। प्रेज़ द लॉर्ड।